ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए कराम, मुखलिसीन मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम इस पहले आल पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन में शरीक हैं, जिसमें पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से यूथ लीग के वर्कर्स और मुस्तफ़वी इनक़िलाब के सिपाही जमा हुए हैं। इस वक्त मुस्तफ़वी इनक़िलाब की जिद्दोजहद के लिए इन जवानों को, इन इकबाल के शाहीनों को और आका के मुस्तफ़वियों को, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, इन मुस्तफ़वी जियालों को कुछ तरबियत की बातें, तरबियत बिल कुरान, कुरान मजीद के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक पूरा तबका अपने अपने ज़माने में इंसानियत की इस्लाह और हिदायत के लिए आया, मगर बहुत से अंबिया के सपुर्द इनक़िलाब का काम किया गया, मगर दो नबी और दो रसूल ऐसे हुए जिनका काम अज़ अव्वल ता आखिर सरासर इनक़िलाब था। दो पैगंबर ऐसे हुए जिनका काम अज़ अव्वल ता आखिर सरासर इनक़िलाब था, वक्त की आमरीयत के साथ टक्कर लेना था, जालिम तागूती इस्तेहसाली मलूकियत, शहनशाहियत और तागूतियत के खिलाफ टक लेना था। पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हुए और सबसे आखिर ताजदार कायनात पैगंबर इनक़िलाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसी वजह से एक बुनियादी नुक्ता, ख़ास कुरानी नुक्ता है, ज़हन नशीन कर लें। यही वजह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से सबसे ज़्यादा ज़िक्र कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अगर मिलता है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। क्यों? दर्जे में बड़े बड़े उलुल अज़्म, हत्ता कि जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर भी हो गुजरे, मगर ज़िक्र पिछले नबियों और पैगंबरों में सबसे ज़्यादा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, इसलिए कि उनका कार यानी काम तमाम तर कार इनक़िलाब था। कुरान मजीद ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के दरमियान मार का आराई का तफसील से ज़िक्र फरमाया। फ़िरऔन की आमरीयत, फ़िरऔन के ज़ुल्म व तशद्दुद और फ़िरऔन की तागूतियत की नफ्सियात का भी ज़िक्र फरमाया, बयान किया गया है कुरान मजीद में सूरतुल क़सस में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तासीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब रोशन की आयतें हैं। नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़ लिक़ौमिन युमिनून। हम आपको हज़रत मूसा और फ़िरऔन का वाक़या सही सही बयान करते हैं, और इससे नसीहत और हिदायत वही लोग हासिल करेंगे जो ईमान के नूर से रोशन हैं, जिनके दिल और सीने ईमान के नूर से रोशन। फरमाया इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्द, बेशक फ़िरऔन ज़मीन में अपने कुफ्र और इनकार के बायस सरकश और बागी हो गया था। अपनी ताकत के बलबोते, इक़्तिदार के बलबोते, हुकूमत और सल्तनत के बलबोते बड़ा बागी, बड़ा सरकश हो गया था, हद से बढ़ गया था, और अपने झूठे ज़ालिमाना इक़्तिदार को
پھول دینے کے لیے اس کی پالیسی یہ تھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے معاشرے کو طبقاتی معاشرہ بنا دیا تھا، معاشرے میں طبقے پیدا کر دیے تھے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک طبقہ معاشرے میں جو کثیر افراد پر مشتمل تھا، معاشرے کی بھاری اکثریت پر مبنی طبقہ، اس طبقے کو کمزور بنا دیا تھا، غریب سے غریب تر بنا دیا تھا، اور ان کے لیے جینا اتنا دوبھر کر دیا تھا، وہ اس قدر استحصال زدہ تھے، حالات کے تھپیڑوں میں اتنے مظلوم ہو گئے تھے کہ ان کا جینا اور گزر بسر ناممکن کے قریب قریب ہو گیا تھا۔ یہ مستضعفین تھے، یعنی عوام الناس معاشرے میں بڑے کمزور کر دیے گئے تھے، اور کچھ طبقہ جو فرعون کے قریبیوں کا تھا اس کو انہوں نے سرمایہ، اقتدار، مال، دولت کے ذرائع، وسائل اور اسباب مہیا کر کے بڑا طاقتور بنا دیا تھا۔ یہ امیر سے امیر تر ہو گئے تھے اور کچھ غریب سے غریب تر ہو گئے تھے، اور حالات ایسے تھے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کو دبانے کے لیے تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکے، فرعون کی آمریت کے سامنے نعرہ حق بلند نہ کر سکے، اور وہ جہاد کی آواز پر موسیٰ علیہ السلام کو لبیک نہ کہہ سکیں، اور کلمہ حق کو سر بلند کے لیے میدان عمل میں نہ اتر سکیں، ان کو دبانے کے لیے، پیسنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے اس نے یہ پالیسی اختیار کر لی کہ جس عوام کے جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ رکھا جاتا، تاکہ عوام الناس کے اندر افرادی قوت پیدا نہ ہو سکے، انقلابیوں کی طاقت پیدا نہ ہو سکے، اور انہیں ڈی مورلائز کر دیا جائے، ڈسکریج کر دیا جائے، ان کے حوصلے پست کر دیے جائیں۔ انہ کان من المفسدین، اور وہ بڑا فسادی تھا، اور بچیوں کو اس لیے بھی زندہ رکھتا تاکہ مردوں کی تعداد کم تر ہوتی چلی جائے، عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے، اور عورتوں کی تعداد معاشرے میں بڑھا کر فحاشی، عریانی اور اخلاقی بے راہ روی کے راستے پیدا کر دیے جائیں، تاکہ معاشرہ بے راہ رو ہو جائے، اخلاقی طور پر اس کا دیوالیہ ہو جائے، تاکہ ایک تو معاشرے کی تباہی اخلاقی دیوالیہ پن کی وجہ سے ہو جائے، ایک معاشرے کو ان کے حوصلے پست کر دیے جائیں، ایک غربت کے ذریعے اسے تباہ حال کر دیا جائے، ایک بچوں کو قتل کر کے ان کے اعصاب شکستہ کر دیے جائیں، الغرض اقتصادی طور پر انہیں تباہ کیا جائے، سیاسی طور پر تباہ کیا جائے، اخلاقی طور پر تباہ کیا جائے، ہر لحاظ سے اتنا دبایا جائے کہ اس معاشرے میں انقلابی تحریک اور جہادی تحریک فرعون کی طاغوتی طاقت کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ عزیزان محترم، فرعون کا زمانہ ہو یا آج کا، اس وقت کے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا آج کے اہل حق کا، نفسیات عامروں کی ایک رہی ہے، باطل کی نفسیات ایک رہی ہے، طاغوت کی نفسیات ایک رہی ہے، ظلم، جبر، تشدد اور استحصال اور لا دینیت اور دین دشمنی اور خدا سے دور لے جانے والوں کی نفسیات ایک رہی ہے، اور اگر باطل کی نفسیات ایک رہی ہے تو حق کی بھی ہر زمانے میں نفسیات ایک رہی ہے۔ آج کے فرعون زمانہ قدیم کے فرعون سے مختلف نہیں ہیں، آج بھی حق کا نعرہ بلند کرنے والوں کی افرادی قوت کو کچلا جا رہا ہے، آج بھی معاشرے کو بے ضمیر، بے حس اور بے غیرت بنانے کے لیے اخلاقی بے راہ روی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اس وقت ٹیلی ویژن نہ تھا، آج ٹیلی ویژن ہے، آج ذرائع ابلاغ ہیں، آج معاشرے کے ایک ایک جوان کو ذہنی طور پہ عیاش بنایا جا رہا ہے، عمدن، جان بوجھ کر، عریانی کی طرف، فحاشی کی طرف، شہوت پرستی کی طرف، بدکماشی کی طرف، اقتصادی بدحالی کی طرف، سیاسی پستی کی طرف، اخلاقی بے راہ روی کی طرف،
بزدلی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ معاشرے کے کروڑوں افراد وقت کے فرعونوں کے جبر سے ڈر کر اور اخلاقی بے روی کی راہ پر چل کر اللہ کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، مصطفی انقلاب کو بھول جائیں، یہ بے حس اور بے ضمیر ہو کر ڈر کے بیٹھ جائیں اور یوں باطل طویل مدت تک اپنے اقتدار کو ڈگمگاتا رہے اور چمکاتا رہے اور اقتدار کے جھنڈے لہراتا رہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے تھے۔ نرید یاد رکھ لیں مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے نہیں آتا۔ عام مترجمین اور مفسرین نے، عام طور پر مترجمین اور مفسرین نے اس کا مفہوم کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ کمزوروں پر احسان کریں، یعنی انہوں نے اگلی آیت کو صرف فرعون کے اس زمانے کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس وقت کے کمزوروں پر احسان کریں۔ اب میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ایک عاجزانہ اور طالب علمانہ ایک درخواست قرآن مجید کے فکر کے حوالے سے یہ کہ پہلی آیت فرعون کے اس زمانے کی بات کر کے امت محمدی کو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی معرکے کی نفسیات سمجھا رہی ہے۔ وہ ایک سمبولک بات تھی۔ نرید کو ماضی پر لے جانے کی ضرورت، اس مضارع کے معنی کا اطلاق ماضی پر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ حال اور مستقبل ہی کے لیے ہے، جیسے عربی میں ہوتا ہے۔ فرمایا نرید ان نمنا، لوگوں تم نے سن لیا، جیسے فرعون حق کو دبانا چاہتا تھا اور اسرائیل کے لوگوں کو کمزور کر کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، آج بھی جو فرعون کی راہ پر چلنے والے ہوں گے وہ حق کو دبانے کے لیے عوام کے اندر اسی طرح کی بربادی اور تباہی کے راستے کھولیں گے۔ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت بھی چاہا تھا مگر آج بھی یہ چاہتے ہیں اور قیامت تک یہی چاہیں گے، کیا؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اے مظلوموں، اے کمزوروں، اے ظلم کی چکی میں پسنے والوں، تمہیں ظلم مٹانا چاہتا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ تمہیں جبر اور طاغوتی طاقتیں تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، ہم تمہیں سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم پر احسان کریں، جنہیں کمزور کیا گیا ہے انہیں طاقتور کریں، جنہیں مٹانے کی سازش کی گئی ہے انہیں سر بلند کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ظالموں اور طاغوت کے ایجنٹوں سے قیادت چھین لیں۔ تم انقلاب کے لیے کمزوروں اٹھو، مظلوموں اٹھو، ہمارے ارادے کا فیصلہ یہ ہے، اٹھنا تمہارا کام ہے، ان کے ہاتھوں سے قیادت چھین کر تمہیں دے دینا ہمارا کام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیادت تمہیں دے دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، تمہیں سردار بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور تمہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں قوت بخشیں اور کمزوروں کو قوت بخشیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، وہ جو قیامت تک اسی راہ پر چلنے والے ان کے لشکر ہوں گے، ان کو یہ انجام دکھا دیں کہ اگر کمزور حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں تو خدا کی مدد و نصرت انہیں شامل حال ہو جاتی اور انہیں کامیابی کی راہ کی طرف لے جاتی۔ عزیزان محترم، یہ میں نے ایک نفسیات فرعون کی اور فرعون صفت سلطنتوں کی بیان کی۔ آپ انقلاب کی راہ پر موسوی لشکر ہیں اور پھر اب مصطفوی لشکر ہیں، اور وہ لشکر جو وقت کے فرعون سے ٹکر لے گا وہ موسوی لشکر ہوگا، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر اسی لشکر کا نام بدل گیا، اب وہ مصطفوی لشکر ہے۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کے لیے اور حق کو کمزور کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا. ایک معرکہ اور واقعہ بپا ہوا، آپ جانتے ہیں. اس واقعے میں جادوگر شکست کھا گئے. شکست کھانے کے بعد تمام جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے. وہ اللہ پر ایمان لے آئے. انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. جب انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اس پر فرعون بولا اب یہاں سے اس نفسیات کے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بڑے اختصار سے چند باتیں صرف گزرتے گزرتے سمجھاتا جاؤں گا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم. وہ جادوگر جنہوں نے حق کی صداقت اور حقانیت کو دیکھ کر ایمان کا اعلان کر دیا تھا، فرعون نے ان سے کہا خبردار، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اور اب فرعون نے کیا کہا وہ بات سمجھنے والی. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. یہ ایمان کی دعوت جو موسیٰ علیہ السلام نے دی اور جس ایمان کو تم نے قبول کیا، یہ سب کچھ ایک سیاسی چال ہے. اب یہ فرعون کی سوچ، وہ ایمان کو اور ایمانی تحریک کو اور ایمانی جد و جہد کو، ایمان کی دعوت کو اور ایمان کی دعوت کے قبول کرنے والوں کو، اس پوری کوشش کو اس نے ایک سیاسی چال کہا. یہ ایک چال ہے جو تم چل رہے ہو. وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایمان والوں کو، اللہ کے پیغمبر کو اور ان کی دعوت ایمان کو قبول کرنے والوں کو، سب کو سیاسی چال باز کہہ رہا ہے. تم چاہتے ہو کہ اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکال دیا جائے اور تمہارا قبضہ ہو جائے، تمہیں اقتدار مل جائے. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وہ لوگ جنہوں نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، اب باطل کیا کیا کرتا ہے. مصطفی انقلاب کی تحریک بپا کرنے والے جوانوں، تحریک میں ورکر بننے کی ضرورت ہے. فقط عقیدت مند بننے سے انقلاب نہیں آئے گا. فقط ہاتھ چومنے والا بن کے رہنے سے انقلاب نہیں آئے گا. فقط زائر زیارت کرنے والا ہی بن کے رہنے سے انقلاب. زیارت کرنے کے تقاضے اور ہوتے ہیں. زیارت کرنے میں ڈنڈے نہیں پڑتے، زیارت کرنے میں جان و مال اور عزت و آبرو پر حملے نہیں ہوتے، دعا کروانے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، عقیدت مندی میں کچھ نقصان نہیں ہوتا. مگر جب مصطفی انقلاب کی راہ پر چلتے ہیں تو جوانوں، ذہنوں کو فولاد سے زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، یادوں کو فولاد سے زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، عزائم کو فولاد سے زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، جسم اور جان کو فولاد سے زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے. تم پر تیر چلیں گے، پتھر آئیں گے، پہاڑ گرائے جائیں گے، بم آئیں گے، زمین اور آسمان سے مصائب کے پہاڑ گریں گے، ارادے مضبوط ہوں گے، عزائم مضبوط ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا، جسم و جان مضبوط ہوگی، ورکر اور جہادی سپاہی بن کے چلو گے تو سب کچھ راستے سے ہٹتا چلا جائے گا اور تمہیں منزل تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر فقط عقیدت مند بن کے چلو گے، فقط نعرے لگانے والے بن کو چلو گے اور ورکر بن کے چلنے کے تقاضے پورے نہ کیے تو کسی بھی مقام پر تمہیں جو چاہے گا متزلزل کر دے گا، متزلزل کر دے گا. آج کوئی شخص تمہیں خط لکھ دیتا ہے، ایک جھوٹ پر مبنی، کذب اور اختراع پر مبنی، اور آپ پڑھ لیتے ہیں، متذبذب ہو جاتے ہیں، فلاں نے یہ لکھ دیا ہے، خدا جانے کیا ماجرا. اخبار میں انقلاب دشمن ایجنسیاں، طاغوت کے ایجنٹ ہماری مصطفی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی شوشہ اور وسوسہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ پڑھ لیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اخبار میں چھپ گیا، کیا ہو گیا. مصطفی انقلاب کی دشمن طاقتیں آپ کے اندر رکھنے، وسوسے پیدا کرنے کے لیے کوئی فتنہ چھوڑ دیتی ہیں، وسپرنگ کمپین کر دیتی ہیں، آپ تک پہنچتی ہے، گھبرا کر خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر دشمنوں کے وسوسوں پر آپ گھبرانے لگیں، خط لکھنے لگیں، انقلاب دشمن طاقتوں اور طاغوتی ایجنٹوں کی کوششوں پر آپ متذبذب ہونے لگے تو پھر انقلاب کی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہیے، چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے.
پھر وہ وقت آئے گا جب آپ پر دباؤ ہوگا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ وسوسوں سے ڈرنے والوں، جب دباؤ، ظلم اور تشدد کا وقت آئے گا تب تمہاری کمزور ٹانگیں جواب نہیں دے جائیں گی۔ اپنے فکر کو صاف کریں، ارادوں کو مضبوط کریں۔ مستقبل انقلاب کے سپاہیوں، یہ باتیں میں آج اس تحریک کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ جوانوں، جوان بن کے رہو۔ دنیا کا کوئی طوفان تمہارے اندر مطلع کو دھندلا نہ کر سکے۔ تہمتوں اور الزامات اور وسوسوں اور تفرقہ و انتشار کی کوئی تحریک تمہارے عزائم کے اندر دراڑ نہ ڈال سکے، اور انقلاب دشمن طاقتوں کی کوئی کوشش تمہارے فکر اور تمہاری سوچ میں تزلزل پیدا نہ کر سکے۔ قرآن سے سمجھیے، قرآن نے کہا یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی اور ایمانی دعوت کو قبول کرنے والوں اور موسیٰ کے ساتھ لشکر میں، لشکر انقلاب میں شامل ہو جانے والوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور الٹی سمتوں سے تمہاری ٹانگیں اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کو پھانسی پہ لٹکا کے ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے۔ ابھی تو تمہارے ہاتھ کٹنے کا وقت نہیں آیا۔ فرعون کے ایجنٹوں نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ فرعون کے ایجنٹوں نے تمہاری ٹانگیں بھی کاٹنی ہیں۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، حق اور انقلاب کا نعرہ لگانے والے جوانوں، ابھی پھانسیوں کا وقت بھی آئے گا۔ ابھی تو ایک پھانسی بھی نہیں لگی، ابھی ایک کا خون نہیں بہا، ایک کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے گئے، ایک سینے پر گولی نہیں چلی۔ یہ سارے مرحلے ابھی آگے آنے ہیں۔ اگر گھبراہٹیں ان مرحلوں سے پہلے شروع ہو گئیں تو اگلے مرحلے میں عالم کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میں نے، میرے جوان بیٹھو، میں نے تمہیں پھولوں کی سیج کی طرف نہیں بلایا، میں نے تمہیں کانٹوں کی راہ پر بلایا ہے۔ میں نے گلاب کے پھولوں کی بارش کے لیے نہیں بلایا، پتھروں کی بارش کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں تمہیں خوبصورت سیجوں پر لٹانے کے لیے نہیں بلا رہا۔ خوبصورت سیجیں، راحت قدے، فرحت قدے تو میرے آقا تمہیں عطا فرمائیں گے، میرا رب عطا کرے گا۔ میں تو ابھی پھانسیوں کی سیجوں کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ابھی ہاتھ پاؤں کٹنے کے وقت آئیں گے، مگر اتنے مضبوط و مستحکم ہو جاؤ جو ہاتھ تمہارے ہاتھ کٹنے کی طرف اٹھنے سے پہلے وہ کاٹ دیا جائے، جو ہاتھ تمہاری ٹانگوں کاٹنے کی طرف اٹھے وہ اٹھنے سے پہلے کاٹ دیا جائے، جو ہاتھ تمہیں پھانسی پہ لٹکانے کی طرف اٹھے وہ اٹھنے سے پہلے خود لٹک جائیں۔ مگر یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ خود ہو بھی جائیے، یہ نعرہ خود بننا ہوگا۔ ایسے انقلابی سپاہی بن جاؤ کہ تمہارے وجود کو دیکھ کر باطل تھرتھرانے لگے، تمہاری شکلوں کو دیکھ کر، صورتوں کو دیکھ کر، تمہارے سجدوں کو دیکھ کر، سیرتوں کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، عزم مصمم کو دیکھ کر، استقلال کو دیکھ کر، استقامت کو دیکھ کر، جذبہ ایثار کو دیکھ کر، قربانی کو دیکھ کر، اور پھانسی پہ لٹکے ہوئے مسکراتا دیکھ کر باطل لرزا جائے۔ اور معلوم ہے آگے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ فرعون نے جب یہ دھمکیاں دیں کہ میں تمہیں اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی تھی ان کو دعوت حق قبول کرنے کے طریقے بھی آ گئے تھے، سلیقے بھی آ گئے تھے۔ یہ ساری دھمکیاں سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ان انقلابی ساتھیوں نے
جواب دیا قالو انا الی ربنا لمنقلبون، فرعون تو کل کی بجائے آج پھانسی دے دے، ہم نے کل بھی رب کی طرف جانا ہے، آج بھی جائیں گے۔ یہ جواب ہے۔ محبت کرو موت سے، جس دن تمہارے دلوں سے موت کا ڈر نکل گیا اس دن انقلاب کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کسی پر بھروسہ میرے جوانوں نہ کرو، میرے دستوں بازوؤں، میری امیدوں، میری آسوں، میری آرزوؤں، میری آنکھوں کے چمک، تم میرے آنکھوں کا سرور، بتانا چاہتا ہوں میرے انقلاب کے بیٹوں، کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ کوئی نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے والا ہو، شریعت کے نعرے لگانے والا ہو، جو باطل کا ساتھ دیتا ہے وہ حق کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تم نے ان تلوں کا تیل دیکھ لیا، ہم نے سود کی حمایت کرنے والوں کر جہاد کا اعلان کیا، کانفرنس کی، آج جہاد مارچ کر رہے ہیں۔ وہ سود جس پر میں ابھی ناصر باغ میں بیان کروں گا کہ وہ سود کیا ہے، ابھی تک میں نے اس موضوع پر خطاب نہیں کیا، وہ آج کروں گا۔ تم نے دیکھا مسجدوں میں وعظ کرنے والے، نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلانے والے، شریعت محمدی کے نفاذ کے دعوے کرنے والے، ایک جماعت کو بھی ہم سے نہ صحیح، مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر ہی صحیح، سود کے مسئلے پر بھی تائید کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ سود کے خلاف شریعت محمدی کی خاطر بھی تائید کی توفیق نہ ہوئی۔ عزت کرو ہر ایک کی دین کی خاطر، مگر بتانا چاہتا ہوں بھروسہ کسی پہ نہ کرنا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے پاس کل بھی جانا ہے، آج بھی جائیں گے۔ تو جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی اس وقت بڑی سے بڑی دھمکی بھی آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور پھر ان حق اور انقلاب کی دعوت قبول کرنے والوں نے یہ بھی کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ فرعون ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہمیں دھمکیاں کیوں دے رہا ہے، ہمیں نیست و نابود کیوں کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے ہمارا جرم فقط یہی ہے نا کہ ہم نے رب کی نشانیوں کو مان لیا ہے، یہی جرم ہے۔ جنہوں نے اس وقت رب کی نشانیوں کو مانا اور حق پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو گئے ان پر بھی ظلم ہوئے، جو آج حق کی نشانیوں کو مان کر حق کی دعوت پہ لبیک کہہ کے چل رہے ہیں ان پر بھی ظلم ہوں گے۔ اور اس وقت بھی حق والوں نے ایک جواب دیا تھا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں تمہیں آج پھر وہی جواب دہرانا ہوگا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے دیکھا جب یہ ذاتی حملوں سے گھبراتے نہیں، اس کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا، فرعون کے وزیروں نے، مشیروں نے، اس کے سلطنت کے ساتھیوں نے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ فرعون کے وزیروں اور حکمرانوں نے مل جل کر مشورہ دیا، فرعون تو نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور معاذ اللہ تیرے الہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، اب تک میں نے دھمکیاں دی تھیں، اب میں قدم اٹھاؤں گا۔ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ اس نے کہا اب میں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرتا ہوں، ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ اس سمت بھی ظلم ہو اور ان کو زندہ رکھ کر بھی ظلم کیا جائے، ادھر جان پر ظلم ہو، ادھر عزت و آبرو پر ظلم ہو۔ اب میں یہ بازار گرم کروں گا اور ہم ان پر زوراور ہیں، طاقتور ہیں، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ فرعون جب ظلم پر اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انقلابی جماعت کو جمع کیا۔ قرآن مجید کا فرمان تھا کہ ہم تم پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے، میں اپنی طرف سے عزیزان محترم کچھ بھی نہیں سنا رہا، وہی قرآن کا واقعہ جو نتلو علیک، حضور علیہ السلام کو فرمایا میرے حبیب ہم آپ پر پڑھ کے سناتے ہیں، وہی پڑھا ہوا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
تاکہ پتہ چل جائے انقلاب کی راہ پر چلنے والے سپاہیوں کو کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے۔ جب وہ ظلم پر آ گیا، انہیں نیست و نابود کرنے پر عملی اقدام کرنے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، انقلابیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، اور میں وہی پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی پیغام کو دہرا کر قرآن مجید کی زبان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ جب بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے انقلابی سپاہیوں پر ظلم شروع ہو گئے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، آبرو ریزی کا بازار گرم ہو گیا، تباہی و بربادی کا بازار گرم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہیں میرے انقلابی سپاہیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، ان کو جمع کیا اور فرمایا میرے انقلابیوں استعینوا باللہ، اب ظلم کی آگ جلنے لگی ہے، گھبرانا نہیں، جو جو تم پر ظلم ہو سجدوں میں گر کے خدا سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، وَاصْبِرُوا، اور ظلم کے پہاڑ بھی ٹوٹے تو صبر کرنا، تمہارے قدم متزلزل نہ ہو، تمہارے قدم متزلزل نہ ہو، صبر کرنا۔ ان الارض للہ، اور یقین جان لینا میرے انقلابیوں، دعوت حق کو قبول کرنے والے مومنوں، زمین اور سلطنت کا مالک اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے زمین اور سلطنت کا وارث بنا دیتا۔ آج اگر سلطنت فرعون، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اگر سلطنت فرعون کے ایجنٹوں کے پاس ہے، قارون کے ایجنٹوں کے پاس ہے، حامان کے ایجنٹوں کے پاس ہے، نمرود کے ایجنٹوں کے پاس ہے، شیطان اور یزید کے ایجنٹوں کے پاس ہے، تو سن لو سلطنت کا مالک اللہ ہے، ان کا ظلم جب انتہا پر جائے گا خدا کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، تائید دی آئے گی، ظلم مٹ جائے گا، مظلوم بلند ہوگے، اور وقت آئے گا کہ قیادت و سلطنت پھر تمہارے ہاتھ میں منتقل کر دی جائے گی۔ اس پر بنی اسرائیل بولے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بولے بنی اسرائیل کے مظلوم لوگ کہ اے موسیٰ، تھوڑا حوصلہ ان کا پست ہو گیا، گھبرا گئے، کہنے گیا موسیٰ ہمارے تو مقدر میں ہی ظلم ہے، مصیبتیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت زدہ تھے، اور آپ کے آنے پر سمجھا تھا کہ مصیبتیں کٹ جائیں گی، آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور تباہ و برباد ہو رہے، پریشان ہو رہے۔ قال عسى ربك ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر حوصلہ دیا، میرے انقلابی جماعت کے ورکروں، ظلم سے نہ گھبراؤ، مصیبتوں سے نہ گھبراؤ، اذیتوں سے نہ گھبراؤ، بے شک اذیتیں طول پکڑ جائیں، طویل ہو جائیں، وقت لمبا ہو جائے، مصیبتوں کا گھبرانا نہیں۔ فرمایا عسى ربك ان يهلك عدوكم، انتظار کرو، یقیناً وہ وقت آئے گا کہ رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور زمین کا اقتدار، زمین کی قیادت تمہارے سپرد کر دے گا۔ اور یاد رکھنا وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کی نظر تمہارے اعمال پر ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر اتنے سرکش اور باغی ہو چکے تھے کہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے فرعون اور اس کی حکومت کے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، بڑے بڑے عذاب آئے، مگر ہر عذاب کے بعد ان کی سرکشی اور بغاوت اور بدبختی اور گمراہی مزید بڑھتی چلی گئی۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، ظالموں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، ظالموں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، ہدایت کیوں نہیں پکڑتے، عبرت کیوں نہیں لیتے؟ آئیے قرآن سے پوچھو، ظالموں کو عبرت ملتی ہی نہیں ہے، ظالموں کو ہدایت ملتی ہی نہیں ہے، ظالموں کو نصیحت ملتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو
قحط سالی میں مبتلا کر دیا. سب سے پہلے اس ملک میں قحط بھیجا تاکہ قحط کو دیکھ کر انہیں عبرت آ جائے، مگر عبرت نہ آئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کے میوے اور پھل کا نقصان کر دیا، ان کی اناج تباہ کر دیے، ان کے پھل برباد کر دیے، قومی سطح پر خسارے ہو گئے تاکہ عبرت آ جائے. لعلہم یذکرون، مگر قرآن کہتا ہے انہیں پھر بھی عبرت اور نصیحت نہ آئی. وہ کیا کرتے؟ آپ دیکھتے چلے آئیے، میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ آج کے حالات پر اس کا موازنہ کر کے منطبق کرتے چلے آئیے، اور جہاں ایک نقطے کا بھی فرق نظر آئے کھڑے ہو کے مجھے بتا دیجئے. یہ قرآن ہزاروں سال پہلے کی بھی بات بتاتا ہے، وہ ہزاروں سال بعد کے زمانے پر بھی صادق ہوتی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، قرآن کہتا ہے ہم ان پر عذاب کرتے، جب کوئی اچھائی آ جاتی، کوئی نفع آ جاتا، بھلائی ہو جاتی، کوئی پروفٹ آ جاتا، تو کہتے یہ ہماری قابلیت اور ہماری حکومت کی بہتر پالیسیوں اور ہماری حکومت کی بہتر حکمت عملی کا نتیجہ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی عذاب آ جاتا، نقصان ہو جاتا، تو کہتے معاذ اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کی نحوست کی وجہ سے. یہ سوچ تھی فرعون کی. بھلائی ہوتی تو کہتے ہماری حکمت عملی، نقصان ہوتا تو کہتے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کی وجہ سے. فرمایا شامت اعمال تو تم سب کی اللہ کے پاس ہے. اور بالآخر وہ کہنے لگے اے موسیٰ وقالوا مہما تأتنا بہ من آیہ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. فرعون بولا اے موسیٰ تو جتنی معجزات چاہے دکھا دے، جتنی کرامات دکھا دے، جتنے تصرفات دکھا دے، جتنی الوہی اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دکھا دے، اپنے حق اور سچ ہونے کی جتنی آیتیں دکھا دے، سن لے موسیٰ میں سب کچھ دیکھ کر بھی اعلان کرتا ہوں کہ تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا. اب بولیے کیا رہ گئی نصیحت؟ اللہ کی آیتیں اللہ کے پیغمبر اور رسول کے ہاتھ پر دیکھ کر فرعون جن کے دماغ بد ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے، جنہیں ظلم شیطان اور طاغوتی کام کے لیے چن لیا گیا، وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم تمہاری حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، جو چاہتے ہو کر لو. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے مزید عبرت کے لیے فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ان پر طوفان بھیجے. طوفان آئے، سیلاب آئے، اندھیریاں آئیں، جکڑ آئے، قوم ہل گئی، مگر فرعون اور اس کے بدبخت وزراء اپنی گمراہی پر قائم رہے. والجراد، اور پھر ٹڈیاں بھیجی، پھر بھی انہیں ہوش نہ آیا. والقمل، پھر جوؤں کا طوفان بھیجا، انہیں پھر بھی ہوش نہ آیا. والضفادع، پھر مینڈکوں کا طوفان آیا، انہیں پھر بھی ہوش نہ آیا. والدم، پھر خون کا طوفان آیا، پھر بھی ہوش نہ آیا. پے در پہ عذاب آئے، ان کے گمراہ ہونے پر اللہ کی نشانیاں آئیں، عبرتناک واقعات آئے، مگر قرآن کہتا ہے آیات مفصلات، ہم نے کھول کھول کر بڑی واضح نشانیاں بھیجی اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھیجی، اور فرعون نے آنکھوں سے دیکھی. فاستکبروا، مگر ان کے تکبر میں کوئی کمی نہ آئی. وہ سب کچھ دیکھ کر اپنے تکبر میں اتراتے رہے، بدبختی پر قائم رہے، گمراہی پر قائم رہے. وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور فرمایا کہ وہ بڑے مجرم لوگ تھے، بڑے مجرم لوگ تھے. علی ھذا القیاس یہ واقعات حق اور باطل کے معرکوں کے چلتے رہے. قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے اور آپ کو سنانا چاہتا ہے. آخر کار یہ ہوا جب ساری حدیں وہ عبور کر گئے، ظلم انتہا سے بھی آگے گزر گیا، مظلومیت انتہا سے آگے گزر گئی. فانتقمنا منہم، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب حد گزر جاتی ہے تو ہم نے انتقام کا فیصلہ کر لیا. فرعون اس کے ظلم پر بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا. فاغرقناہم فی الیم،
ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے انہیں تباہ کر دیا، غرق کر دیا. بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر صبر کے ساتھ چلو، حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلو، گھبراؤ نہیں، اللہ کے دین کا ساتھ نہ چھوڑو، باطل سے ڈر کر سمجھوتا نہ کرو، حرص اور لالچ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. نہ مفاد تمہیں حق کی راہ سے ہٹا سکے، نہ خوف و خطر حق کی راہ سے ہٹا سکے. تمہارے قدم متزلزل نہ ہو، استقامت کے ساتھ بڑھتے چلے جاؤ. تو پھر دیر سے صحیح مگر وہ وقت آئے گا جب ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی، جبر و تشدد کے دور کا خاتمہ ہوگا، طاغوتی بت پاش پاش ہوں گے، فرعونی معیشت کا زمانہ ختم ہوگا، خدا کی گرفت اور انتقام کا وقت آئے گا، اور اس ظلم کے خاتمے کے بعد وہ غرق کر دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اور اس کی جگہ کیا ہوگا؟ سن لیں. آج آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں نا؟ بولیے. ایمان بے شک نہیں سمجھتا اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے، مگر افرادی قوت کے اعتبار سے، معاشرے کے حالات کے اعتبار سے آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور تھوڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا انقلاب کیسے آئے گا؟ یاد رکھ لو، انقلاب لانا آپ کا کام نہیں ہے، انقلاب کے لیے قربانیاں دینا آپ کا کام ہے، انقلاب لانا اللہ کا کام. انقلاب کا مقدر آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. آپ کی ذمہ داری استقامت ہے، صبر ہے، تحمل ہے، حق کی راہ پر چلتے رہنا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کرتے رہنا ہے، باطل سے ٹکراتے رہنا ہے. استقامت کے ساتھ بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، بڑھتے چلو. قربانیوں کا حق تم ادا کر دو، انقلاب کا سویرا رب طلوع فرما دے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. فرمایا وہ جو استقامت علی الحق کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، جب ہم نے ظلم کی اندھیری رات کا خاتمہ کر دیا اور فرعون کی آمریت کا بت پاش پاش کر دیا، تو وہ جو کمزور تھے، وہ جو بولیے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وہ جو کمزور تھے، وہ جو مظلوم تھے، وہ جو تھوڑے تھے، کبھی ان کی حالت کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ان کے ہاتھوں بھی انقلاب آئے گا، یہ بھی غالب آ جائیں گے، یہ بھی فرعون جیسی طاقت کو ختم کر لیں گے. فرمایا اتنے کمزور تھے کہ دنیا ان پر ہنستی تھی، ہنستی تھی، کوئی تصور نہ کر سکتا تھا. فرمایا جب ہم نے فیصلہ کر لیا، ان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کے جہاد کو دیکھ کر، جد و جہد کو دیکھ کر، ظلم کی رات ختم کی، ہم نے انہی کے ہاتھوں انقلاب بپا کیا اور زمین کا اقتدار انہی کمزوروں کو عطا کر دیا. مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا. اور جب اقتدار کیا تو مشرق سے لے کے مغرب تک اہل حق کی سلطنت قائم ہو گئی، مشرق سے مغرب تک اہل حق کی سلطنت قائم ہو گئی. مگر کیسے؟ یہ بات سن لیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کی داستان بھی سنائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کا انقلابی لشکر کامیاب ہوا، منزل انقلاب تک پہنچا. اللہ نے وہ بھلائی کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. کیسے؟ بما صبروا، صرف ان کے صبر کے باعث. یہ معراج کا پیغام ہے. نوجوانان ملت، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، تحریک منہاج القرآن کے جوانوں، بما صبروا، اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے وعدہ پورا کر دیا. عظمت، اقتدار، تمکرت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا، ان کے ہاتھوں ظلم کا بت پاش پاش کر دیا، مشرق سے مغرب تک ان کا ڈنکا بجا دیا. کس وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کے باعث. بولیے اب آپ صبر کے لیے تیار ہیں؟ صبر اور استقامت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں.
اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جہاد کی جد و جہد، مصطفی انقلاب کی جد و جہد، یہ براہ راست فیوزات نبوت میں سے ایک باب ہے، یہ فیوزات محمدی میں سے باب ہے، یہ فیوزات رسالت میں سے ایک باب ہے۔ تم جو اصلاح پر چل رہے ہو، آقا دو جہاں کے فیض کی خیرات پا رہے ہو، آقا کے نعرے پاک کے سائے کے تلے چل رہے ہو، آقا کی توجہات کے تصدق سے چل رہے ہو، چلو بڑھتے چلو، استقامت کے ساتھ چلو، گھبرائے بغیر چلو، تسلسل کے ساتھ چلو، اور باطل سے ٹکراتے چلو۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بھی ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی، ظلم کا بت پاش پاش ہوگا، اور اللہ پاک تم سے بھی کیا ہوا وعدہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون کا وعدہ پورا فرما دے گا، بما صبروا، صبر کے باعث۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی تصور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دیا۔ آخری بات اور بڑی ضروری جو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جد و جہد نہ کی، یہ وقت غفلت سے گزار دیا، تو قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اگر آپ نے جہاد نہ کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے جد و جہد نہ کی، ظلم کے خاتمے کے لیے تن من دھن کی بازی نہ لگائی، اور خاموش بیٹھے رہے یا غفلت برتتے رہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس فتنے اور عذاب سے ڈرو۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر صرف گناہگاروں پر نہیں آئے گا، چپ بیٹھنے والے نیکوکاروں پر بھی آئے گا۔ اگر عذاب آ گیا، فتنہ آ گیا، تباہی اور ہلاکت آ گئی، تو صرف ظلم کرنے والے نہیں کچلے جائیں گے، باقی لوگ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے وہ بھی کچلے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اگر گرفت وقت آ گیا تو اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے۔ تاریخ منہاج القرآن کے جوان سپاہیوں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی، کراچی سے پشاور تک، اور کوئٹہ سے مظفر آباد تک، اور پنجاب کے اطراف و اکناف کے ہر سمت سے آنے والے جوان سپاہی آج اپنی زندگی میں ایک عزم کر لیں، اپنی زندگی میں انقلاب بپا کریں، اللہ کی بندگی کا نور اپنے اندر پیدا کریں، ایمان تقوی طہارت کا نور پیدا کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں، اپنی سیرتوں میں انقلاب لاؤ، اپنے کردار میں انقلاب لاؤ، بول چال میں انقلاب لاؤ، اٹھنے بیٹھنے میں انقلاب لاؤ، نشست و برخاست میں انقلاب لاؤ، اپنے اعمال میں انقلاب لاؤ، نیات میں انقلاب لاؤ، احوال میں انقلاب لاؤ۔ میرے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر، اپنے دلوں کی وادی میں، اپنی روحوں کی وادی میں، اپنے من میں، تن میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دو کہ تمہارے وجود سے مصطفی انقلاب کی لہر پھوٹے، تمہارے وجود سے مصطفی انقلاب کی لہر پھوٹے، اور عزم مصمم کے پیکر بن جاؤ۔ دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے قدم لرزا نہ سکے، دنیا کا کوئی وسوسہ تمہارے اعتقاد کو اور اعتماد کو ڈگمگا نہ سکے، دنیا کی کوئی سازش تمہیں اپنی راہ حق سے ہٹا نہ سکے۔ ثابت قدم بن کے چلو، پیکر عزم بن کے چلو، پیکر اعتماد بن کے چلو، اور پیکر جہاد بن کے چلو۔ جوانوں، تحریک منہاج القرآن کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے، آپ سے وابستہ ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے جوانوں، منہاج القرآن یوتھ لیگ مصطفی انقلاب کا ہراول دستہ ہے۔ قائد اعظم پاکستان بنانے کی جد و جہد میں کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر بر صغیر پاک و ہند کے جوان ان کی تحریک آزادی کا ہراول دستہ نہ ہوتے، اور پاکستان بچانے اور اسے اسلامیستان بنانے کی یہ تحریک، اسے مصطفی بنانے کی تحریک، اسے قلعہ اسلام بنانے کی تحریک اس وقت تک کامیاب نہ ہوگی جب تک جوان اس تحریک مصطفی انقلاب کا ہراول دستہ نہ ہوں گے۔
اور ہرابل دستے کو بڑا مضبوط ہونا ہے۔ میرے جوانوں، اپنے من میں انقلاب کا آغاز کر کے ایک ایسی مصطفی انقلاب کی داستان کا آغاز کر دو کہ جو تمہیں دیکھے، تمہارے کردار کو دیکھے، وہ حق کو پہچان لے۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، تم حق کی نشانیاں بن جاؤ۔ تمہاری آنکھیں اللہ کی محبت میں رونے والی بن جائیں، تمہارے دل آقا کی امت کے درد میں تڑپنے والے بن جائیں۔ مصطفی انقلاب کے جوانوں، مجھے اس بات کا تو جواب دو، وہ وقت کب آئے گا جب مصطفی انقلاب اور آقا کی امت پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس امت کو بچانے کے لیے تمہاری نیندیں اجڑ جائیں گی، جب تمہارے چین لٹ جائیں گے، وہ وقت کب آئے گا جب تمہارے سکون لٹ جائیں گے، جب دنیا کی کسی شے میں تمہارے لیے لذت نہیں رہے گی، لذت فقط گنبد خضرا کے سائے میں ہوگی، لذت فقط دیدار مصطفیٰ میں ہوگی، اور وہ دیدار مصطفیٰ کا راستہ تم خون کا دریا حضور کے دین کی سربلندی کی خاطر عبور کر کے جاؤ گے، حضور کے دین کو سربلند کر کے جاؤ گے، دین کا جھنڈا اونچا کر کے جاؤ گے، کفر سے ٹکرا کے جاؤ گے، باطل سے لڑ کے جاؤ گے، ظلم کا خاتمہ کر کے جاؤ گے، اور پھر زخم آلود جسم حضور کے دین کی خاطر، تیروں سے چھلنی چھلنی جسم حضور کی امت کی خاطر، لہو لعان جسم پاکیزہ جوانیوں کے ساتھ جب لے کے آقا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو دور سے آتا دیکھ کر مصطفیٰ فرمائیں گے، یہ میری امت کا جوان آ رہا ہے، میرے دین کے لیے شہید ہو کر آ رہا ہے، میرے دین کے لیے کٹ کر آ رہا ہے، میرے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کے آ رہا ہے۔ اے امت مصطفی کے جوانوں، جب تم میں سے ایک ایک جوان خالد بن ولید کا نمونہ بن جائے گا، محمد بن قاسم کا نمونہ بن جائے گا، محمد مسلم بن عقبہ کا نمونہ بن جائے گا، حضرت علی کا نمونہ بن جائے گا، حسن اور حسین کا نمونہ بن جائے گا، علی اکبر کا نمونہ بن جائے گا، اس قوم کی بیٹیاں جب حضرت سکینہ کا نمونہ بن جائیں گی، اس قوم کی بیٹی سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کا نمونہ بن جائیں گی، اس قوم کی مائیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کا نمونہ بن جائیں گی، وہ دن اس قوم کے مقدر کے بدلنے کا دن ہوگا، مصطفی انقلاب کے معرکے کا دن ہوگا۔ جوانوں، یہاں سے اس وقت تک نہ اٹھو جب تک زندگیاں بدل لینے کا فیصلہ نہ کر لو۔ تمہارے گھروں میں انقلاب کیوں نہیں آتے؟ تمہارے گھروں میں فسق کیوں ہے؟ فجور کیوں ہے؟ نافرمانی کیوں ہے؟ دین سے دوری کیوں ہے؟ تم نے منہ اپنے اللہ کی فرما برداری سے کیوں موڑ رکھے ہیں؟ جب تک تمہارے منہ اللہ کی طرف نہیں مڑتے، اس قوم کا منہ اللہ کی طرف نہیں موڑا جا سکتا۔ تحریک منہاج القرآن کے سپاہیوں، کم سے کم تم تو نمونہ بن جاؤ۔ چند لاکھ لوگ اور چند لاکھ جوان، میں رات کہہ رہا تھا، جب ایسے ہو جائیں کہ لاکھوں گھروں میں رات کو مسلوں پر جب آنسو گرنے لگے، جب اس ملک کے لاکھوں گھروں میں رات مسلوں پر آہیں بلند ہونے لگے، اللہ کی پکار بلند ہونے لگے، اور لاکھوں جوانیاں خدا کی محبت اور عشق میں مسلح پر ڈھیر ہونے لگی، اور پچھلی رات حضور کے دین اور امت کے لیے آہو بکا کرنے لگے گی، تو اللہ کی مدد اتر آئے گی، اللہ کی نصرت اتر آئے گی۔ میرے جوان بیٹو، میری تو یہ ٹوٹی پھوٹی زندگی، یہ جان کسی کام کی نہ تھی۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکا، ہو رہا ہے، ہوگا، جس قدر توفیق اللہ نے دی وہ تو میں لٹا ہی رہا ہوں، مگر تنہا ایک جان سے کام نہ ہوگا۔ آپ دست و بازو بن جائیں، اس بوجھ کو اٹھانے والے بن جائیں، مگر یہ بوجھ اس وقت اٹھے گا جب آپ میں سے ایک ایک جوان پیکر انقلاب ہوگا، پیکر تقویٰ ہوگا، پیکر عبادت ہوگا، پیکر عشق الہی ہوگا، پیکر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اس جوان کی جوانی کو دیکھ کر گمراہ جوانیاں سنور جائیں گی، تمہاری جوانیاں دیکھ کر گمراہ سنورنے لگ جائیں، گھروں کے اندھیرے دور ہونے لگ جائیں۔ ہمارے پاس جاگیرداروں، سرمایہ داروں، سمگلروں کا سرمایہ نہیں ہے، ان سے تو ہماری جنگ ہے۔ فرقہ پرستوں کا تعاون نہیں ہے، ان سے بھی ہماری جنگ ہے۔
اور دین کے باغیوں کا تعاون نہیں ہے، ان سے بھی ہماری جنگ ہے، ساری شیطانی طاقتوں سے ہماری جنگ ہے۔ تو پھر ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت تو فقط سجدے ہیں، اللہ کے حضور سجدے ہیں، چند آنسو ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکار ہے، اور کردار ہے اگر سنور جائے۔ مجھ سے وعدہ کریں میری تحریک کے مصطفی انقلاب کے جوانوں، کیا میں توقع رکھوں کہ آج کے دن کے بعد آپ میں سے ہر جوان کی جوانی ایک مثالی جوانی نظر آئے؟ دھوکہ نہ کرنا، تمہاری زبانوں سے لغو وعدہ نہ ہو، تمہاری زندگی میں گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، غفلت نہ ہو، اللہ کے عشق میں تم ٹوٹ جاؤ، چور چور ہو جاؤ، تمہارے چہروں کے رنگ بدل جائیں، زندگیوں کے رنگ بدل جائیں، دلوں کی چاہتیں بدل جائیں، اور جوانوں تمہاری جوانیاں بدل جائیں، تو پھر شاید ہم اپنے کنارے جا پہنچیں۔ وعدہ کریں اپنی جوانیوں کو عشق الہی کا پیکر بناتے ہیں، اور حضور کے دین کا پیکر بناتے ہیں، اور تقویٰ طہارت کا پیکر بناتے ہیں۔ وعدہ کرو مجھ سے، جذبے کے ساتھ وعدہ کرو، اللہ سے استقامت طلب کر کے وعدہ کرو، اللہ اکبر کے نعرے لگا کے وعدہ کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔